अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द प्रोग्राम द रिपोर्टर्स। मैं हूं आपके साथ शाइस्ता यूसुफ और मेरे साथ मौजूद होंगे हमारे एनालिस्ट चौधरी गुलाम हुसैन साहब और हसन अयूब साहब भी। तूफानुल अक्सा का आज चौथा रोज है। हमास और इसराइल के दरमियान जंग जो छिड़ी हुई है उसकी सूरत हाल ये है कि इसराइल के हमलों में गजा की जो इमारतें हैं वो मलबे का ढेर बन चुकी हैं। 140 बच्चे शहीद हो चुके हैं, 7 सहाफी भी इस सब में शहीद होने वालों में शामिल है, जबकि जख्मियों की तादाद 5000 से ज्यादा बताई जा रही है। बिजली, पानी, ईंधन, इंटरनेट सब बंद कर दिया गया है और इंसानी हुकूक की संगीन पामालियों का जो सिलसिला है वो इसराइली फौज की जानिब से जारी है। जंगी जराइम का मुर्तकिब इसराइल गजा पर कीमियाई हथियारों का भी इस्तेमाल कर रहा है। दुनिया भर में गजा पर इसराइली हमलों के खिलाफ मुजाहरे भी हो रहे हैं और फलस्तीन के साथ इजहार यकजहती भी किया जा रहा है। कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो अपने नाज़रीन के सामने रखते हैं। जो ये जंग इस वक्त जारी है तूफानुल अक्सा, इसमें इसराइली जो अब तक मारे जा चुके हैं वो हैं तकरीबन 900, जबकि 704 फलस्तीनी किल हुए हैं, जो जाँ बहक हुए हैं। इसराइली जो इंजर्ड हैं उनकी तादाद है 2600, जबकि जख्मी होने वाले फलस्तीनियों की तादाद इस वक्त बताई जा रही है 4000। इसके साथ साथ अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुतेरेस जो हैं वो खासे कन दिखाई दे रहे हैं और उन्होंने क्या बयान दिया है जरा वो सुनिए पहले। The humanitarian situation in Gaza was extremely dire before these hostilities. Now it will only deteriorate exponentially. Medical equipment, food, fuel and other humanitarian supplies are desperately needed, along with access for humanitarian personnel. Relief and entry of essential supplies into Gaza must be facilitated, and the UN will continue efforts to provide aid to respond to these needs. एंटोनियो गुतेरेस का आपने बयान सुना, लेकिन इसराइली वजीर आजम जो हैं वो अपनी हठधर्मी से और अपने जारहाना रवैये से बाज नहीं आ रहे हैं और गजा पर इसराइल की बमबारी जारी भी है और वो ये कहते हैं कि ये तो अभी आगाज है। इसराइली वजीर आजम हमास के हमलों से खासे आग बगोला भी हैं और उन्होंने सख्त इंतकाम लेने की बात भी की है, दावा भी किया है और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि मशरिक़ वुस्ता का नक्शा जो है वो तब्दील कर देंगे। इसके साथ साथ इसराइली वजीर दिफा की जानिब से आपको बताएं कि इसराइली वजीर दिफा की जानिब से ये कहा गया है कि गजा का मुकम्मल मुहासरा किया हुआ है, खाना बंद है, पानी बंद है, बिजली बंद कर दी गई है। क्या कहते हैं जरा ये सुनिए। אנחנו מטילים מצור מוחלט על העיר עזה. אין חשמל, אין מזון, אין מים, אין דלק. הכל סגור. אנחנו נלחמים בחיות אדם ואנחנו נוהגים בהתאם. אנחנו נלחמים בחיות אדם ואנחנו נוהגים בהתאם. दूसरी जानिब हमास का रद्द-ए-अमल सामने आया है और उनका कहना यह है कि लंबी जंग के लिए तैयार हैं। तो क्या इसराइल तैयार है? इसके साथ साथ अली वराका जो हमास के जंगजू हैं उन्होंने ये कहा है कि गजा को अगर तबाह करने की कोशिश की गई तो इसराइल पर जहन्नम के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। أما شعبنا الفلسطيني يصبر ويتحمل. نحن لدينا مخزون يكفينا أشهر، يعني مش مقطوعين. صبرنا 51 يوم في حرب 2014، مستعدين أن نصبر أشهر عديدة. لكن هل يصبر نتنياهو؟ هل يصبر سكان تل أبيب في الملاجئ؟ ولتعلم حكومة إسرائيل أنها ستفتح باب جهنم عليها إذا حاولت أن تدمر غزة أو أن تستخدم أسلحة يعني غير تقليدية في دمار غزة، طبعا أسلحة أمريكية. तो गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की चौधरी साहब, ये तो कह रहे हैं कि वो लंबी जंग के लिए तैयार हैं और इसराइल दूसरी जानिब से ये कहता है कि जब तक मुकम्मल कार्रवाई नहीं कर लेते तब तक इत्मीनान से नहीं बैठेंगे। तो क्या हम ये समझें कि ये खित्ता जो है वो एक लंबी जंग देखने जा रहा है? अब जंग तो उनके ऊपर हमेशा से मुसल्लत है, मजालम उनके खिलाफ हो रहे हैं, बच्चे उनके शहीद किए जा रहे हैं, टॉर्चर उन पर किया जा रहा है, खवातीन उनकी बेहुरमती का सामना करती है, बुजुर्ग उनके जो है उनको लहूलुहान किया जाता है, मुक़द्दस मकामात जो है मुसलमानों के उनकी यानी हुर्मत जो है उनका जो सैंक्टिटी है उसको पामाली एक यानी उनके लिए खेल तमाशा है। और इजराइल के जो मजालम है, जो यहूदियों का ये घिनौने इक़दामात हैं, कोई उनके बाजू पकड़ने वाला, उनके हाथ तोड़ने वाला मौजूद नहीं है। तो ये तंग अमन बजंग अमन हमास को जीवन को किसने दिया, कुछ क्या दिया और दिया कि नहीं दिया, तो मारा तो उन्होंने हशर कर दिया ना कि इसराइल इनविंसिबल है, फलां है, टमकार है और ये कर लेगा तो वो कर लेगा।
اور آپ سارے بھی فلسطینیوں کو بھی مار دو گے نا، ان کے جذبہ اب ختم نہیں ہو سکتا. دے آر دیئر ٹو فائٹ اینڈ گیو یو اے بفٹنگ جواب انشاءاللہ. تو لیکن آپ کوئی مجھے بتائیں سائشتہ کہ کوئی آپ کو خبر آئی ہو، کیونکہ آپ بہت بڑے چینل ایئر بائی پر نیوز اینکر ہیں، کہ کسی مسلمان ملک نے کہا ہو کہ ان مظلوموں کا میں بھی جا کے کوئی اگر مرنا پڑا تو میں بھی مروں گا اور ان کا ساتھ دوں گا؟ ہمیں ابھی تک کوئی آج ایم بی ایس نے کہا ہے کہ او آئی سی کا اجلاس طلب کیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جارڈن کے جو کنگ ہیں ان کو کال بھی کی ہے، پھر فلسطین کے صدر نے بھی ان کو کال کیا اور ان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ او آئی سی کا اجلاس بلوائیں. چلے او آئی سی کا اجلاس ذرا حسن صاحب سے بات کریں. میں ایک تھوڑا اچھا شائستہ دیکھیں. اچھا حسن، اینٹونیو گوتریس کی بات آپ نے سنی، وہ بار بار یہ کر رہے ہیں کہ جو شائع خورونوش ہیں وہ فراہم کی جائیں وہاں پر لوگوں کو. پھر دوسری جانب جو اسرائیلی وزیر خارجہ ہیں ان کا وزیر دفاع انہوں نے جو بیان جاری کیا کہ بجلی بند کر دی ہے، انٹرنیٹ بند کر دیا ہے، کھانا پینا سب کچھ بند کر دیا ہے. غزہ ایک چھوٹی سی پٹی ہے، گنجان آباد علاقہ ہے، اگر تو کھانا پینا بند کر دیا جاتا ہے تو پھر اس طرح سے تو انسانی المیہ جنم لے گا. دیکھیں یہ تو المیہ کئی دہائیوں سے جاری ہے. ابھی تو اگر آپ بات کریں جو ابھی کشیدگی بڑھی ہے، یہ کشیدگی جب سٹارٹ ہوئی تھی تو تب ہی یہ اس بات کا تو مجھے اندازہ تھا کہ یہ حالات یہاں پر رکیں گے نہیں اور یہ کشیدگی بڑھے گی. اور جو فلسطین کی سائیڈ ہے یا غزہ کی سائیڈ ہے، یہاں پر بھی بہت سی قیمتی جانوں کا نقصان بھی ہوگا، انفراسٹرکچر کا نقصان بھی ہوگا. اور دیکھیں انہوں نے تو پہلے سے ہی فینس کیا ہوا ہے اور پہلے بھی جو وہاں پر جو ہے وہ محاصرہ رکھا ہوا ہے قسم کا، تو وہاں پر فوڈ سپلائز جو ہے یہ تو پہلے بھی بڑی مشکل سے پہنچتی تھی. تو اب مزید کشیدگی ہوگی. اب بجلی بھی انہوں نے بند کر دی ہے اور ایسے میں خالی بجلی بند نہیں ہوئی، یعنی خالی فوڈ سپلائز بند نہیں ہوئی، بلکہ ادویات جو ہیں لائف سیونگ میڈیسنز ریکوائرڈ ہیں جو وہاں پر وہ بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے. تو یہ تو حالات بڑے خراب ہو چکے ہیں. اب دیکھیں بات یہ ہے کہ بظاہر تو جو یہ کشیدگی ہے یہ مجھے تو ریپیٹ لگتا ہے 9/11 کا. یعنی 9/11 میں جس طرح دیکھا تھا کہ 9/11 بھی بڑا کامیاب تھا، لیکن کیا اس کے بعد 9/11 کے بعد کیا جو مسلم دنیا تھی اس کی مشکلات میں اضافہ ہوا یا کمی واقع ہوئی؟ کوسچن مارک تو یہ ہے. جو صورتحال ہے جیسے آپ نے بتایا کہ تقریباً 500 کے قریب زخمی ہیں، جن میں سے 4000 جو ہیں وہ فلسطینی ہیں. اب یہ 5000 جیسے میں نے 5000 کی بات کی ہے تو 5000 ٹوٹل نمبر ہے انجرڈز کا، اور اس میں جتنے ہیں جی کہ 4000 فلسطینی ہیں اور بڑے کریٹیکل ہیں. تو ان کو بڑی جو ہے وہ میڈیکل فیسلٹیز ریکوائرڈ ہیں اور میڈیکل فیسلٹیز اویلیبل نہیں ہیں. تو یو این جو ہے وہ تو خالی جو ہے وہ مذمت ہی کرے گا یا وہ کہے گا جی ہم انشور کریں گے. کب اسرائیل نے سیولینز کو ٹارگٹ نہیں کیا؟ اگر آپ وہ سارٹ اگر ہمارے پاس ہوتا، انفارچونیٹلی شاید میرے خیال سے نہیں ہے. دیکھیں کہ ہیلری کلنٹن کے ساتھ جو ہے وہ جو ریپریزنٹیٹو جو تھے وہ وہاں پر موجود تھی اسرائیل کے دورے پر، تو وہاں پر انہوں نے کہا جی کہ امریکہ کو کنسرن ہے کہ سیولینز کے اوپر جو ہے یہ حملے ہو رہے ہیں، ٹارگٹ کیے جا رہے ہیں ہاسپٹلز کو، تعلیمی اداروں کو. تو آگے سے جو اسرائیلی جو وہاں پر شخصیت موجود تھی انہوں نے کہا کہ جی بالکل ہم یہ جان بوجھ کر ٹارگٹ کر رہے ہیں، ہم نے سیولینز کو ٹارگٹ کرنا ہے، ہم نے ہاسپٹلز کو جو کرنا ہے ٹارگٹ کرنا ہے، اور امریکہ اپنے کام سے کام رکھے. ہیلری کلنٹن صاحبہ آپ کا یہ دورہ ہے، آپ گھومیں پھریں، انجوائے کریں، ہمارے اندرونی معاملات داخلت نہ کریں. تو جب اس قسم کا رویہ تھا ماضی سے، یعنی یہ مطلب کم از کم ہیلری کلنٹن جب سیکرٹری آف اسٹیٹ تھی، یہ تب کی جو ہے یہ پریس ٹاک تھی، تو اس زمانے سے آج کی بات کر لیں کچھ چیز کوئی بھی تبدیلی نہیں آئی، بلکہ حالات جو ہے مزید خراب ہوئے ہیں. فلسطینیوں کی اب زندگی جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ ان کو تو انسان جو ہے وہ دنیا تصور ہی نہیں کر رہی. مجھے تو اس بات پر تعجب ہے، یہاں پر کوئی اور ملک ہو، جیسے یوکرائن میں جو معاملہ ہوا تو پورا یورپ، امریکہ، ویسٹ سارا جو ہے وہ اچھل رہا تھا کہ بہت بڑا ظلم ہو گیا. تو ٹھیک ہے، یہاں پر قیمتی انسانی جانیں، سیولینز کی جہاں پر بھی جانیں ہیں وہ قیمتی ہیں، انسانیت ہے دنیا میں ہونی چاہیے. تو کیا فلسطینی انسان نہیں ہے؟ کیا وہ چلڈرن آف لیسر گاڈ ہے؟ تو کوسچن تو یہ بھی بنیادی اٹھانے چاہیے کہ فلسطینیوں کی جان اور مال جو ہے اتنی ہی جو ہے وہ قیمتی ہے، اتنی ہی معتبر ہے، اتنی ہی پاکیزہ ہے جتنی ایک عام دوسرے جو ہے وہ دنیا کے انسان کی ہے.
تو دے آر نوٹ ایسا یہ کہ چلڈرن آف لیسر فلسطینیوں گاڈ. کی جان اور مال بھی جو ہے وہ اتنا ہی معتبر ہے. حسن آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن جیسے کہ آپ بات بھی کر رہے تھے امریکہ کے حوالے سے, تو امریکہ کے ایران پر حماس کی سہولت کاری کے جو الزامات ہیں اب کچھ وہ بھی سامنے آ رہے ہیں, اور لنسے گرام یہ کہتے ہیں اگر ایک اسرائیلی مرا تو ایرانی تیل کا ایک ذخیرہ تباہ کر دیں گے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ یقین ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ ایران کا کیا دھرا ہے. وہ کیا کہتے ہیں ذرا سنیے. For every Israeli or American hostage executed by Hamas, we should take down an Iranian oil refinery. The only way you're going to keep this war from escalating is to hold Iran accountable. I am confident this was planned and funded by the Iranians. Hamas is a bunch of animals who deserve to be treated like animals. So if I was Israel, I would go in on the ground. There is no truce to be had here. I would dismantle Hamas. This is the best opportunity Israel has to destroy Hamas. Take it to the Iranians. If you escalate the war by urging Hezbollah to attack Israel in the north, if Hamas kills one American and Israeli hostage, we're going to blow up your oil refineries and put you out of business. It is now time to take the war to the Ayatollah's backyard. تو لنسے گرام یہ کہتے ہیں کہ جو حماس ہے وہ بنچ آف اینیمل ہے اور اسے جانوروں کی طرح ہی ٹریٹ کیا جانا چاہیے, اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کے پاس بہترین موقع ہے کہ حماس کو وہ تباہ کر دیں. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایران پر بھی جو ہے وہ سہولت کاری کا الزام لگایا ہے. دوسری جانب ایرانی سپریم کمانڈر نے اسرائیل کی سہولت کاری کا الزام مسترد کر دیا ہے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس تمام صورتحال کے پیچھے ایران نہیں ہے. تو حسن, ہمیں لگ رہا ہے کہ بات اب فلسطین تک نہیں رکے گی, کیونکہ اب تو وہ ایران کی آئل ریفائنریز کو اڑانے تک کی بات بھی کر رہے ہیں. تو کیا لگ رہا ہے کہ سچویشن زیادہ خراب ہوگی, ورسٹ ہوگی, جنگ جو ہے وہ پھیلے گی؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ مجھے ریپیٹ لگ رہا ہے 9/11 کا, اور 9/11 کے بعد مسلم دنیا کی جو ہے وہ جو حملے تھے وہ تو بڑے کامیاب تھے, لیکن اس کے بعد کیا مسلم دنیا کی مشکلات میں اضافہ ہوا یا کمی واقع ہوئی؟ تو اس میں مشکلات میں اضافہ ہوا تھا. جواب اس کا یہ ہے. تو ابھی بھی جو حماس نے کیا, گو کہ دیکھیں بات جیسے چوہدری صاحب فرما رہے تھے, بات بالکل درست ہے کہ وہاں پر ان کی زندگی کو جہنم بنایا ہوا ہے اسرائیل نے, اور فلسطینیوں کو اور ہر روز دل آزاری کرتے ہیں. تو ان کا ریئیکشن فطری ہے, ان کا ریئیکشن جو ہے وہ ایک بیسیکلی کوئی بھی انسان ایسا ہوگا تو وہ رد عمل ایسا دے گا. لیکن دیکھیں یہ جو معاملہ ہے یہ کشیدگی ہے. کل عبد الرحمان صاحب بھی ہمارے شو میں بیٹھے ہوئے تھے, تو یہ معاملہ جو ہے نا یہ بیسیکلی جو مسلم دنیا ہے ان کو بیٹھ کر جو ہے وہ میز پر بیٹھ کر اس کو حل کرنا ہوگا. کشیدگی, حملے, اس سے اس مسئلے کا جو ہے حل نہیں نکلے گا. اس کی وجوہات ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ فلسطینیوں کی حمایت, جیسے چوہدری صاحب فرما رہے تھے, کوئی ہماری مسلم دنیا اٹھ کر ان کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہے, نہ کھڑے ہونے کے لیے آ رہی ہے. ہاں سفارتکاری کی حد تک وہ ضرور بات کریں گے, لیکن فوجی جو امداد ہے وہ کوئی بھی ملک اپنی آفر نہیں کر رہا. گو کہ اگر دیکھا جائے تو اب جو آپ دیکھیں کہ اسرائیل کی مدد کے لیے امریکہ آ رہا ہے, یورپی یونین کا بھی جو ہے وہ اجلاس ہو رہا ہے, اور یقیناً ممکن ہے کہ نیٹو بھی ان کی سپورٹ کے لیے آ جائے. تو جب اس قسم کی جو ہے ہیوی ویٹس جو ہے وہ آرمیز آ جائیں گی ان کی ویٹ کے لیے, تو ان کا سروائیول مشکل ہے. تو ابھی عرب لیگ کو, OIC کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ بیٹھنا چاہیے, اور بیٹھنے کے لیے شاید میں بات کمپلیٹ کر لوں, ان کو بیٹھنا چاہیے, اور بیٹھ کر جو اس وقت اسرائیل ہے اور امریکہ ہے ان کو میز کے اوپر لانا ہوگا, لا کر ثالثی کا کردار ادا کرتے ہوئے اس معاملے کو اسی طریقے سے حل کریں تاکہ کوئی بہتر مستقبل نکل سکے. چلیں, آپ کہتے ہیں کہ ثالثی کا کردار ادا کرنا چاہیے کسی نہ کسی کو, اور امریکہ کو اور اسرائیل کو میز پر لانا ہوگا. چودھری صاحب, حسن یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بھی جنگ چھڑی ہے یہ 9/11 ہے. دوسری جانب کل جب ہمارے ساتھ عبد الرحمان مطر تھے تو وہ یہ کہہ رہے تھے, اب بات بھی یہی ہو رہی تھی کہ جو ممالک اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات بحال کرنے کی کوشش کر رہے تھے یہ ان کے لیے میسج ہے. تو آپ اسے 9/11 کس کے لیے دیکھتے ہیں, ان تعلقات کے لیے یا پھر جس کا اشارہ حسن ایوب کر رہے ہیں اس کی طرف؟ نہیں, میں تو اور بات کر رہا ہوں کہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اسرائیل کو اس کی دوائی جو ہے نا وہ پلائی گئی ہے. جس طرح وہ رات کے اندھیرے میں ان کو شب خون مار مار کے ان کا بزخت نکالتے رہے ہیں, اور ان کی چیخیں بھی کوئی سننے کو تیار نہیں تھا, اور ان کی پریئرز کو جو ہے اللہ نے آنسر کیا, اور اللہ پاک کے فضل سے وہ اپنا ایک سرخروئی ہوئی کہ انہوں نے اسرائیل کی جو ناقابل شکست ہے جی
اس کا کچھ نہیں ہو سکتا. ان کو اس تاثر کو، اس گمانڈ کو، اس متھ کو فیتی فیتی کر دیا ہے. 4-6 مختلف جگہوں سے مختلف طریقوں سے حملے کیے اور ابھی تک اسرائیل اس کے اثرات سے نہیں نکل سکا، ماں سوائے کہ اندھا دھند غزہ پر فائرنگ اور بمبارمنٹ، اور ان کا محاصرہ بھی کر لیا ہے. ان کو کھانے کو نہیں، انہوں نے کہا جو تم نے کرنا نہ کر لو. اصل بات یہ ہے شائستہ، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، مجھے یہ لگ رہا ہے یوکرین میں پوری دنیا انوالو ہو چکی ہے ایک طرح، اور اسرائیل اور حماس یا اسرائیل اور فلسطین، اس کے نتیجے میں یہ دنیا جو ہے ایک وار تھیٹر میں تبدیل ہوتی جا رہی ہے. ایک پوری دنیا جنگ کی لپیٹ میں آنے والی ہے اگر کوئی ایفیکٹو بات چیت نہ کی گئی. عوامی جمہوریہ چین، روسی ریاست کے سربراہ پیوٹن، امریکی جو بائیڈن اور باقی جو مسلم امہ کی بڑی طاقتیں ہیں، سب نے اور یورپین نے کام نہ کیا وار فوٹنگ پر لائٹنگ سپیڈ سے، تو اس کا نتیجہ ہے کہ لاکھوں بندے جو ہیں وہ اسرائیل اور فلسطین کی کانفلکٹ میں اور یوکرین اور روس کی لڑائی میں مارے جائیں گے، اور یہ آگے پھیلتا جائے گا. اور پھر اس کا کیا نتیجہ ہوگا؟ سوائے بقیت، سوائے تباہی، ہسپتال بھر جائیں گے، دوائیاں ملیں گی نہیں، اور لوگوں کی لاشیں اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا. یہ بڑا بھیانک منظر بنتا جا رہا ہے. اور ہمارے ہمسائے میں جو ایک وار مشین انہوں نے بنائی ہے، اور بہت سارے لوگ ان کے آگے تھپکیاں مار رہے ہیں کہ جاؤ بچہ کشمیریوں کو تباہ کرو، جاؤ اور اپنے ملکوں میں مہذب معاشرے میں سکھوں کو قتل کرتے جاؤ، کوئی آپ کو نہیں پوچھے گا. تو یہ جو فری فار آل ہے اور یہ جو پھڑ لو کا جو ماحول بنایا ہوا دنیا میں، اب تو کوئی رہ نہیں گیا، کوئی ادارہ نہیں ہے، کوئی ملک نہیں ہے کہ جس سے بات کی جائے کہ جناب یہ ہو کیا رہا ہے. ان کے ساری آبادی جو ہے 23 لاکھ کی، اس کو یہ ملیامیٹ کرنے کے پروگرام بنا فخریہ اناؤنس کر رہے ہیں. ابھی ان کو عقل نہیں آئی. جب ان کی 2 4 10 اور حملے ہوں گے نا تل ابیب پر، جی پتہ لگدا کلی نو اگ لگ دی، کسے دی لگی کون جاندا. اب چودھری صاحب، آپ یہ ملیا میٹ کی بات کر رہے ہیں، تو اب یہ ملیا میٹ ہے کیا؟ یہ ذرا ہم اپنے ناظرین کو بتاتے ہیں کہ بنیامین نیتن یاہو نے عرب ہمسایہ ممالک کے ساتھ اقتصادی راہداری کا ایک پلان بنایا تھا، اور وہ یہ تھا کہ امن معاہدوں پر فلسطینیوں کو ایک تو ویٹو دینا نہیں چاہیے، اور انہوں نے کہا کہ چند سال پہلے میں یہاں پر سرخ مارکر لیے کھڑا تھا ایک نحوست، ایک بہت بڑی نحوست دکھانے کے لیے، اور وہ نحوست تھی ایٹمی ایران سے متعلق. لیکن آج میں یہ سرخ مارکر ایک عظیم نعمت دکھانے کے لیے لایا ہوں. نعمت سے مراد تو یہ نقشہ جو کہ آپ نے دیکھا، جس کا تذکرہ بنیامین نیتن یاہو بھی کر رہے ہیں کہ غزہ کو ملیا میٹ کر کے مڈل ایسٹ سے ہوتے ہوئے یہ جو کوریڈور ہے یہ جائے گا یورپ تک، اور یہ وہی نقشہ ہے جو G20 میں انڈیا نے G20 سمٹ میں انڈیا نے ظاہر کیا تھا کوریڈور میں. اور چودھری صاحب، یہ جو G20 سمٹ تھا، اس میں یہ نقشہ ہم اپنے ناظرین کو فل سکرین بھی دکھاتے ہیں، تو یہ نقشہ وہی ہے جو انڈیا نے G20 سمٹ میں شو کیا تھا، اور اس G20 سمٹ میں مسلم ممالک نے بھی شرکت کی تھی، MBS بھی شریک تھے. تو کیا انہیں اس وقت اندازہ نہیں تھا؟ ان کے تو اپنے پلان تھے نا، اس کے سامنے کوئی اپوزیشن، کوئی ان کو یعنی کوئی خون کی یا مسلمانوں کے مقدس مقامات کی بے حرمتی کی ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے. وہ تو اپنے کوریڈور میں، وہ تو ہماری لاشوں پر انہوں نے کرنا تھا. لیکن ہوا یہ ہے کہ یہ جو منصوبے بناتے ہیں نا، آلمائٹی اللہ کے منصوبے کو یہ شکست نہیں دے سکتے. اب جو شائستہ، جو آپ کو اصل میں سوال کرنا چاہیے کہ جو امریکہ اور اس کے حمایتیوں نے ہندوستان، انڈیا اور اسرائیل کو ادھر تھانے داری دے کے یہ کوریڈور کی بات کیا ہے کہ ان دو بدماشوں کو اوپر کھڑے کر کے کہ جس کا سامان چاہے گا ہم جانے دیں گے، جس کا نہیں جائیں گے، اور جس کو مرضی ڈبو دیں گے. دس از ناٹ ایکسیپٹیبل. یہ اب ایک سپر پاور والا دنیا رہی نہیں ہے. اب آپ شائستہ ہمیں یہ بتائیں کہ پاکستان کس بلاک میں ہے، یا پاکستان کی کوئی اہمیت بھی کوئی محسوس ہو رہی ہے، یا تسی بس پڑھ لو کا شکار ہو؟
बस ऐसा ही है चौधरी साहब जो आप जिक्र करें. अच्छा हसन, ये वही कॉरिडोर है जो कि यूएन में नेतन्याहू ने खड़े होकर दिखाया, फिर इंडिया ने G20 समिट में. ये कॉरिडोर जिसमें इसराइल तो है लेकिन हम देख रहे हैं कि फलस्तीन नहीं है. आपकी जो वो 9/11 वाली बात थी वो मैं इसलिए मान रही हूं क्योंकि इस कॉरिडोर का ये जो मैप है अगर हम वो देखें तो उसमें गजा नहीं है. जी बिल्कुल, देखें ये जो इक्तिसादी राहदारी बनाने की ख्वाहिश जो है ये हिंदुस्तान और जो है इसराइल की है, ये तो बड़ी वाज़ेह हो चुकी है. और देखिए हसन अयूब, अगर मैं कता कलामी की माफी चाहूंगी, अगर आप देखें तो ये गजा पे सुर्ख लाइन खींच रहे हैं. जी बिल्कुल, उन्होंने तो अपने जो है वो जो अपना कि ये विलन ऑफ द पीस हैं जी, इनको खत्म करना है. इन्होंने बिल्कुल ऑफ कोर्स इन्होंने अपने मैप में जो है इनको तो वो काउंट नहीं करते ना. तो अभी बात ये है कि आप देखें कि हिंदुस्तान और इसराइल एक है. उसकी वजह यह है कि हिंदुस्तान जो आज एटमी ताकत है वो उसको जो ये सहूलत मिली, जो ये जो है वो हिंदुस्तान को एटमी पावर बनाने वाला मुल्क पता कौन है? इसराइल थे. इसराइल ने उसको एटमी ताकत बनाया और अल्लाह ने पाकिस्तान को एटमी ताकत बना दिया. और अब पाकिस्तान की जो एटमी ताकत बनने से खित्ते में तवाज़ुन पैदा हुआ. अदरवाइज तो हिंदुस्तान को तो उन्होंने जो इसराइल की अपनी प्लानिंग थी उसमें तो इस पूरे खित्ते का जो है वो एक किस्म का लीडर बना दिया था हिंदुस्तान को, और एक माइट बना दिया था, मसल बना दिया था. लेकिन फिर अल्लाह ने और जो है उसके बाद पाक फौज जो है वो खड़ी थी जिसने हिंदुस्तान की जो हटदर्मी है हमेशा उसको मुंह तोड़ जवाब दिया और पाकिस्तान की जो सरहदों की हिफाजत की, और जो ईंट का जवाब जो है वो पत्थर से दिया पाकिस्तान ने. अभी जो इनका प्लान है जो अब पाकिस्तान को या दुनिया के लिए खतरा ये है कि ये जो अपनी अब दुनिया में जो है ना अब रवायती जंगें खत्म हो चुकी हैं. ये अभी जो महाजराई हो रही है ये तो एक मतलब जो है ना कहते हैं कि नई चीज सामने आई है. अदरवाइज अब इकोनॉमिक वॉर है, और इकोनॉमिक वॉर में आपको पता है कि जो ज्यूज हैं ये हमेशा इन्होंने इकोनॉमी पर कब्जा करके ही दुनिया पर राज किया है. तो अभी इन्होंने का नया मंसूबा था कि ये चाइना आगे निकलता जा रहा है, रशिया एक ताकत बनता जा रहा है, तो हम जो है अपनी जो है लेकिन इस बात को भी फिर मानना पड़ेगा कि हमास ने जो हमला किया है उसने इसराइल की मईशत का भट्टा बिठाया है. जी बिल्कुल, उसकी जो करेंसी है इसराइल की वो 8 साल की कम तरीन सतह पर आ गई है. आप ये देखें कि जो उनका आयरन डोम था उसमें जो एक रॉकेट को जो है वो नकारा बनाने के लिए जो उसमें से उनका मिसाइल निकलता है उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है. तो जारी बात है इसका मतलब वक्ती तौर पर तो इसराइल को नुकसान जो है वो यकीनन हो रहा है, लेकिन देखना यह है कि लॉन्गर रन में क्या हमारे फलस्तीनी, हम कहते हैं जी ठीक है उनको तबाह कर दें, तो क्यों तबाह कर दें? हमारे तकरीबन 23 लाख फलस्तीनी भाई हैं, वो हमें जैसे मुसलमान हैं, अल्लाह को मानने वाले हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार हैं. उनकी जान और माल की हिफाजत के लिए हमें दुआ भी करनी चाहिए और दवा भी करनी चाहिए, और इसके लिए जो सफारतकारी है पाकिस्तान की भी करनी चाहिए, मुस्लिम दुनिया को भी करनी चाहिए, की भी जरूरत है और दवा की भी जरूरत है. चौधरी साहब, जिस तरह से अभी हमने अली बराका का शॉट भी सुनाया था और वो ये कह रहे थे आर्मी दुनिया में और वो जिस तरह से ये कह रहे थे कि हमारे पास जखीरा है और हम लंबी जंग के लिए तैयार हैं, तो क्या इसराइल, नेतन्याहू, तल अबीब जो है वो लंबी जंग के लिए तैयार है? आपको लगता है कि ये जंग जो है वो लंबी चलेगी? देखिए लंबी चलनी नहीं चाहिए, ये जंग लंबी चलनी नहीं चाहिए, इसको जल्द अज जल्द जो है टेबल टॉक के ऊपर आना चाहिए. अच्छा जी, चौधरी साहब से आप पूछें. नहीं, लंबी जंग पहले तो आपको यानी जो मैं सवाल करता हूँ वो मुझे जवाब दें कि आया हमास ने अकेले ही लड़ने का ठेका लिया हुआ है? सारे मुसलमानों की तरफ उनका जिम्मेदारी है कि वो अपना बच्चों का खून यानी बहने दें और हम जो है यहाँ यानी कावे पीते रहें और यानी उनको पंजाबी में जो कहते हैं वन सोनिया गल्ला करते रहिए. हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है. वो उसका क्या बना यानी हिजबुल्लाह का फलस्तीन, वो शाम वाले कहाँ सोए हुए हैं, बाकी इजिप्ट वाले कहाँ, यानी मैं अब क्या कहूँ, और बाकियों की कोई जिम्मेदारी नहीं. अगर ये मज़ाहमत दम तोड़ गई, अगर ये जिसका कोई इम्कान नहीं है, मैं इस वक्त हमास को और अलाइड फोर्सेस को फतह के शादियाने बजाता देखता हूँ ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, मे बी टुडे मे बी टुमारो, जो उनकी उठान है और जो उनकी प्रवाद है उसका कोई मुकाबला नहीं. तो फिर ये इसराइल की तो ये तो इनको खत्म कर रहे थे ना, इनका अपना कोई वजूद नहीं रहेगा क्योंकि पहले ही नाजायज है. तो बाकी मुसलमानों ने सिर्फ शाइस्ता यूसुफ ने और हसन अयूब ने और गुलाम शाह ने खामोश तमाशाई बैठे हुए,
یہ رکھ کے دبکے ہوئے بیٹھے رہنا ہے. It is not your. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں چودھری صاحب. ہم پاکستانی اپنی آواز اٹھاتے رہیں گے اور ہم امید بھی کرتے ہیں کہ مسلم جاگے گی, عرب لیگ جاگے گی, OIC کا اجلاس ہوگا, وہ ڈٹ کر اپنا رول پلے کرے گی اور کوئی انسانی سانحہ فلسطین میں جنم نہیں لے گا اور فلسطین کو اس کے جو ریاستی حقوق ہیں وہ ضرور ملیں گے. ناظرین اس امید کے ساتھ بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور جناب بات یہ ہے کہ میاں صاحب نے واپس آنا ہے 21 اکتوبر کو, اور میاں صاحب کی واپسی سے پہلے طے یہ ہوا تھا کہ جلسوں کی ایک سیریز کی جائے گی. کہا یہ گیا تھا کہ 7 جلسے کیے جائیں گے, لیکن اب کچھ اطلاعات آ رہی ہیں مختلف, اور اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ جو عوامی رابطہ مہم شروع کی گئی تھی میاں صاحب کی واپسی سے پہلے, وہ عوامی رابطہ مہم کر دی گئی ہے منسوخ. اور کیا وجہ ہے اس کی؟ وہ ایک صحافی ہیں ہمارے عمر دراز گوندل صاحب, وہ کیا کہتے ہیں ذرا پہلے وہ سن لیتے ہیں. جی مسلم لیگ نون بھرپور جلسے کا انتظام کر رہی ہے, لیکن جلسے کے ساتھ کھانے پکوان بھی چل رہے ہیں اور مختلف قسم کے آج یہاں پہ ہمیں یہ چکن قورمہ تو تیار ہو گیا ہے, یہ میں آپ کو دکھا بھی سکتا ہوں. تو بڑی دیگ ہے, یہ کوئی ایک دیگ نہیں ہے, یہ مختلف جگہوں کے اوپر مسلم لیگ نون کے کھا رہے ہیں. کیا انکل مینیو میں آج؟ چکن قورمہ ہے, چکن قورمہ, گڑ والے چاول ہیں. چکن قورمہ, بریانی, گڑ والے چاول کہہ رہے ہیں, زردہ. ہاں جی, کیا بات ہے جناب. اس کے علاوہ ابھی بھرپور تیاریاں جو ہے وہ جاری ہیں. یہ آگے جلسہ گیا ہے, اس طرف آپ کو نظر آئے گا, اور ساتھ جو ہے ٹھنڈی پانی کی بوتلیں جناب علی, اور بھرپور انتظام. آگے اگر اس طرف آپ کو دکھائیں گے روغنی نان جناب لگے ہوئے. اسی طرح سے آگے بھی صورتحال ہے, یہ کسی ایک جگہ کے اوپر نہیں ہے, مختلف جگہوں کے اوپر یہ بھی تیاریاں چل رہی ہیں. اچھا جی, تو عمر دراز بتا رہے تھے ہمیں مینیو کے حوالے سے کہ روغنی نان بھی ہیں, بریانی بھی ہے, قورمے کا بھی انتظام ہے, میٹھے چاول بھی ہیں. تو حسن یہ جو جلسہ کم ولیمہ تھا, کیا وجہ بنی کہ اب جو جلسوں کی سیریز ہے منسوخ کر دی گئی ہے؟ خرچہ زیادہ ہو گیا یا پھر عوام اب کھانے پینے پہ نہیں مان رہے؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ 21 اکتوبر کو جلسہ تو 21 اکتوبر کو ہے, یہ تو میں نے پہلے بھی بتایا ہے اور مسلسل بتا رہا ہوں اس پروگرام میں کہ یہ مسلم لیگ نون کی عوامی رابطہ مہم ہے, اور یہ مہم جاری ہے, منسوخ نہیں ہوئی. لاہور کی حد تک انہوں نے اپنے جو پلانز ہیں ان کو جو ہے وہ موخر اس لیے کر دی ہے کہ وہ لاہور کو ایگزاسٹ نہیں کرنا چاہ رہے. وہ چاہ رہے ہیں کہ لوگ 21 اکتوبر کو مینار پاکستان میں جو لاہور کے لوگ ہیں وہ پہنچیں. ویسے جو آج باقی پنجاب یا دیگر پاکستان کے حصے ہیں وہاں پر عوامی رابطہ مہم جاری ہے. اب جہاں تک بات آگی جی, یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ منسوخ نہیں ہوا, پلان چینج ہوا ہے؟ جی پلان چینج نہیں ہے, صرف اس میں سے صرف لاہور چیپٹر ہے, اس کے جو سرگرمیاں تھی ان کو انہوں نے محدود کی ہے. میں بات پوری کر لوں. آپ نے کوشچن کر لیا نا. اچھا, اب بات یہ ہے کہ جی جو مینیو کی بات ہے, اگر کوئی آدمی جلسے پر کسی کو دعوت دیتا ہے وہ وہاں پر جو ہے سالم بکرے روسٹ کر کے دے دے, یہ تو اس کی جیب کی اجازت دیتی ہے. کوئی بندہ کتنا مہمان نواز ہے, اپنے مہمانوں کو جو بلاتا ہے وہ اگر مہمان نوازی کرے تو اس پر تو کوئی برائی نہیں ہے. ہاں یہ بات ہے کہ کوئی بندہ کوئی کسی کو اگر اپنے پاس مہمان بلائے اور اس کی جیب پر نظر رکھے, ایک ایک ملاقات کے لیے 1-1 کروڑ روپیہ لینے کی جو ہے وہ کا مطالبہ جو سامنے آ رہا تھا, آپ نے وہ آڈیو لیک سنی تھی کہ چیئرمین تحریک انصاف سے اگر ملنا ہے تو 1 کروڑ روپے آپ کو دینا پڑے گا. تو لوگ اس طریقے سے بھی کرتے ہیں. اب دیکھنے کا طریقہ ہے, کوئی ایسا ہوتا ہے کہ جو کہتا ہے کہ جو میرے پاس ہے وہ حاضر ہے, آپ کو دے رہے ہیں, آپ آئیں. چاہے کوئی کسی کی جو ہے حیثیت کسی کو پیپسی پلانے کی ہے, کسی کو جو ہے کسی کی حیثیت کولڈ ڈرنک پلانے کی ہے, یا کسی کو کھانا کھلانے کی ہے, کسی کو سالم بکرا پیش کرنے کی ہے, یہ تو اس کی اپنی مہمان نوازی اور جیب کے اوپر انحصار ہے. لیکن بری بات یہ ہے کہ دوسروں کی جیب پر نظر رکھیں کہ آپ نے چیئرمین تحریک انصاف سے ملنا ہے تو 1 کروڑ روپے آپ کو دینا ہے. کہہ رہے ہیں کہ بھائی مہمان نوازی کر رہے ہیں تو اس میں برائی کیا ہے؟ چودھری صاحب کی گل ہے, ہونڈا 125 تے بھی راضی نہیں ہو رہے بندے, سالم بکریاں تے بھی نہیں ہو رہے, مرغی بریانی اور سارا کچھ پھر بھی نہیں راضی ہو رہے, کی گل ہے؟ ہم یہاں پھر کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں وہاں جو میٹھے چاول تھے اور وہ سانو وڑ دینے ساڈا بھی ہوتے بندہ جا کے شو کریے, تسی آ جاؤ اتنے, یہ ساڈا لانگڑی ہے, یہ تو آپ جلوس لے کے جانا ہے اسلام آباد تو. ابھی تک معاف کرنا, یعنی ان کو میں نے یہی سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ جس سے وہ خود بھاگ گئے یعنی جلسے کرنے سے, اس کو جسٹیفائی کرے. وہ ایسا ہے کہ لاہور میں ابھی لوگ تھک جائیں گے, یعنی وہ اسلام آباد کراچی والے نہیں تھکیں گے, لاہور والے تھک جائیں گے. ان کو ذرا لٹانا ہے, ان کو تھوڑا ریسٹ دینا ہے.
اور اس کے بعد چیئرمین کو جو ملنے کے لیے 1 کروڑ دے رہے تھے وہ بچانا ہے. یار چھڈو, گیو اٹ اے بریک. کیوں بات کیا کریں, نہیں بات وہ کیا کریں. دیکھیں آپ پلیز, ایک تو یہ ہے نا آپ سوال جواب, اب آپ میرے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میں لوگ لے کے جاؤں گا جلسے کے لیے, میں تو دبئی سے آ رہا ہوں گا. نہیں مذاق تو نہیں کر رہے چوہدری صاحب, آپ اونر بات کر رہے ہیں نا میرے کہ بھئی میں یہاں سے جلسے کے لیے لوگ لے کر جاؤں گا. میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کی اطلاع کے لیے کہ میں دبئی میں ہوں گا, دبئی سے میاں صاحب کے ساتھ میں آ رہا ہوں گا. ہمیں تو بڑا خوشی ہے کہ آپ ان کے ساتھ ہماری بھی نمائندگی. چلیں اچھا حسن, ویسے اگر آپ ہوتے تو آپ کا مینیو کیا ہوتا؟ چلو نہیں, یہ میری بات یہ ہے کہ میں تو ہوں صحافی. میرا مینیو ہوتا کہ کہاں سے کس سیاستدان سے کتنی خبریں نکل سکتی ہیں. میرا مینیو ہوتا کہ میں مریم نواز کا انٹرویو کر لوں. میرا مینیو ہوتا ہے میں نواز شریف صاحب کا انٹرویو کر لوں. میرا تو مینیو ہو آج کل کے مجھے شاید حقان عباسی ملے تو میں ان کا انٹرویو کر لوں. میرا تو مینیو یہ ہوگا. میں تو بیسیکلی ریسیونگ اینڈ پر ہوں نا, میں تو کچھ دینے کے لیے تو نہیں ہوں. ہاں آپ میرے گھر تشریف لائیں تو آپ کو انشاءاللہ اپنی حیثیت کے مطابق جو دال ساگ ہوگا وہ پیش کر دوں گا. چوہدری صاحب کی طرح نہیں ہے کہ ان کو میں نے کہا کہ جی میں آؤں گا تو وہاں پر آپ کو بھی جو ہے نا وہ کھانا کھلانا پڑے گا, تو انہوں نے کہا جی آپ جائیں نواز شریف کے پاس. ہم تو جی حاضر ہیں, جو آئے جو دال ساگ گھر میں موجود ہوگا آپ پیش کر دیں گے. پروڈیوسر ذیشان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ تو بڑا اچھا کھلانے پلانے والے آدمی ہیں, آپ ہمیں انٹرویوز پہ ٹرکھا رہے ہیں. آپ تشریف لائیں انشاءاللہ میرے گھر میں, تو میں آپ کو اپنی حیثیت کے مطابق, بلکہ اپنی حیثیت سے بڑھ کر جو ہے نا جو کچھ میرے پاس ہوگا میں پیش کر دوں گا. جو آپ کے نصیب میں ہوگا وہ آپ کھا لیجئے گا. چوہدری صاحب بھی آج میں دعوت دیتا ہوں کہ آئیں تشریف لائیں. دعوت پکی ہے کیا؟ کس کی دعوت؟ ساڈی دعوت پکی ہے پھر. وہ نہیں آپ نے برخوردار ہے, لیکن وہ ذرا تھوڑا یعنی ابھی ریکارڈ پر رہ نہیں دے. چلے جی اچھا چلیں, چوہدری صاحب نے بھی اب دیکھیں تھوڑا سا وہ بھائی اپنی محترمہ بات. شائستہ, اللہ کے فضل سے میرے اندر تو اتنی ہے جرت کہ میں کل کسی طاقتور بندے کے سامنے جو 200 بندے بیٹھے تھے, میں کہ اگر آپ بے گناہ کو نہیں رہا کرا سکتے اور گناہ گاروں کو نہیں پکڑوا سکتے تو آپ یہاں کیا بیٹھے ہوئے, جائیں گا کوئٹہ جائیں. نہیں, وہ آپ بجا فرما رہے ہیں کہ ایک آدمی کو جو ہے اس لیے چھوڑ دیا جائے اگر اس نے قتل بھی کیا ہے کہ الیکشن کی شفافیت کا سوال ہے, تو میرے خیال کے مطابق جو ہے کیونکہ اس بات کے اوپر میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں نا, چھڑوانے کی بات آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ چیئرمین تحریک انصاف کی بات کر رہے ہیں نا. تو اگر چیئرمین تحریک انصاف کو ابھی لوگ یہ بھی بات کر رہے ہیں, سننے کی بات دیکھیں آج کل کافی میڈیا جو ہے نا ٹاک شوز کے اوپر بھی یہ سوال اٹھتا ہے. لوگ فرماتے ہیں جی کہ جی اگر چیئرمین تحریک انصاف نہ ہوئے الیکشن میں تو اس کی وجہ سے الیکشن کی شفافیت پر سوال اٹھ جائیں گے. تو بات یہ ہے کہ 9 مئی کے واقعات میں اگر ان کو عدالتیں چھوڑ دیں تو بالکل ان کا حق ہے وہ آ کے الیکشن لڑے. اگر ان کی نااہلی ختم ہو جاتی ہے تو الیکشن لڑے, لیکن صرف اس بات پر ان کو نہیں چھوڑنا چاہیے کہ کیونکہ الیکشن کی شفافیت کا سوال ہے اس لیے ان کو چھوڑ دیا جائے. تو نو, جو پاکستان کا آئین اور قانون جو ہے اس کے مطابق اگر ان کو ان کا ریلیف بنتا ہے تو ان کو ملنا چاہیے, اور اگر ان کی سزا بنتی ہے تو ان کو سزا بھی ملنی چاہیے. کورٹس فنکشنل ہیں, کورٹس کو اپنا ڈیسیجن جو ہے اس حوالے سے کرنا چاہیے. اور اس حوالے سے جو ہم جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں صحافی حضرات, ٹھیک ہے اپنی لائکس اینڈ ڈس لائکس یقیناً موجود ہیں, لیکن میں نہیں چاہوں گا کہ اگر عمران خان صاحب بے گناہ ہیں تو ان کو سزا ملے, اور میں نہیں چاہوں گا کہ اگر وہ گناہ گار ہیں تو ان کو چھوڑا جائے. چلیں ٹھیک ہے, تھوڑا آگے بڑھتے ہیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب کی بات کرتے ہیں. بڑے گھاٹ سیاستدان نظر آ رہے ہیں. 2 دن پہلے انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ جلسے کی جیسے تیاریاں ہونی چاہیے تھیں ویسی نظر نہیں آ رہی ہیں. تو کیا انہوں نے نبض پر صحیح ہاتھ رکھا ہے؟ ذرا سنیے پہلے. نیاز صاحب آ رہا ہے تو مناسب ہوگا کہ یہ پورا بوجھ جو ہے وہ میاں صاحب کا خاندان صرف نہ اٹھائے, ایک پورا سیاسی جماعت کا قائد ہے, اتنا لمبا عرصہ ایگزائل کاٹ کے وطن واپس آ رہا ہے. تو خواجہ آصف صاحب کا اچھا ہوا کہ سیالکوٹ میں پریس کانفرنس ہوا. مزید ایکٹیویٹی ہونا چاہیے. جو باقی ہمارا کالیگس ہے مجھے نہیں معلوم کہ وہ کہاں غائب ہو, جو ہمارے ساتھ وزیر تھے, جو مسلم لیگ نواز کے وزیر تھے, مجھے تو نظر نہیں آتے. لاہور میں ایکٹیویٹیز کرنا چاہ رہے ہیں, ناروال میں ایکٹیویٹیز ہونے چاہیے. خوش آمدید میاں صاحب, خوش آمدید کے شاکنگ تو ہوتا. تو حسن سنا اپنے بلاول بھٹو کیا کہہ رہے ہیں, یعنی وہ تیاریاں نہیں ہیں, وہ بات نہیں ہے, وہ مزہ نہیں آ رہا.
وہ کبھی بھی نہیں کہیں گے, نہ پی ٹی اے والے کہیں گے, نہ جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کہیں گے کہ بڑی تیاری کر رہی ہیں, انہوں نے اپنا الیکشن لڑنا ہے. ان کو کیا ضرورت ہے کہ وہ پروجیکشن کریں میاں نواز شریف کی جو ہے وہ آمد کے حوالے سے اور مسلم لیگ نون کی جو اس وقت تک تیاریاں ہیں ان کی تعریف کریں. انہوں نے تو ان کے ایک دوسرے کے مخالف الیکشن لڑنا ہے. اور ایک بات اگر دیکھیں گراؤنڈ ریئلٹی کہ اگر سندھ میں مسلم لیگ نون الیکشن لڑنے جائے گی تو مسلم لیگ جو ہے نواز کا کوئی چانس نہیں ہے اگینسٹ پاکستان پیپلز پارٹی. اسی طرح اگر پنجاب کے اندر بات کریں تو پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی چانس نہیں ہے اگینسٹ مسلم لیگ نواز. تو انہوں کو تو پنجاب کے اندر کنڈیم کرنا ہے مسلم لیگ نواز کو, تاکہ وہ ان کو کنڈیم کر کے اپنے آپ کو بہتر جو ہے وہ ثابت کر سکیں. تو بلاول بھٹو زرداری صاحب کے کومنٹس کے اوپر تو میں یہی کہوں گا کہ اس پر تو بس خاموشی رکھیں, اس کو زیادہ سیریس لینے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں تک سوال ہے کہ ان کے وزراء کہیں دکھائی نہیں دے رہے, آپ کیا کہتے ہیں, آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے؟ بلاول جو کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ نہیں, میں اس وقت جو بلاول صاحب نے جو فرمایا وہ تو ان کا اپنا ویو ہے. میرا خیال ہے مسلم لیگ نون جو ہے, جو میرا لاہور کی یعنی صورتحال کو میرے نظر میں ہے, اور جس طرح مسلم لیگ این جو ہے پورے ملک میں ایک پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری پارٹی دوبارہ سے ٹیک آف کر جائے جب میاں نواز شریف پاکستان لینڈ کریں اور کوئی بیانیہ بلڈ کریں. وہ لوگ ایکسیپٹ کرتے ہیں نہیں کرتے وہ لوگوں کا اور مسلم لیگ این کا مسئلہ ہے, لیکن وہ اپنی سی ایفرٹ کر رہے ہیں. لیکن بعض لوگ آج اس کینسلیشن آف میٹنگز کے یہ بھی میسیج دے رہے ہیں کہ شاید میاں نواز شریف ابھی فی الحال پاکستان نہیں آ رہے, ورنہ یہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. تیسرا, شائستہ میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی, ایک تو بات ان کو بھی پوری کرنے دیں, بڑی خبر دیا آپ نے چودھری صاحب کہ میاں صاحب نہیں آ رہے. نہیں, میں نے تو یہ کہا نہیں, میں چاہتا ہوں وہ کل ہی آ جائیں, 21 کا انتظار نہ کریں. ابھی فلسطین میں خون خرابہ ہو رہا ہے, ان کا بھی تو کسی نے ساتھ دینا ہے کہ نہیں دینا, ہماری بھی کوئی ذمہ داری ہے کہ نہیں ہے. میں ان کو ذرا یعنی ریکارڈ پر ہی کہنا چاہتا ہوں. تو کوئی بیان تو آیا نہیں ان کی طرف سے؟ بس پھر آپ پوچھیں نا ان سے. مریم نے ٹویٹ بھی نہیں کی. مریم آج کل بزی ہے نا بھائی, جلسے کے لیے دیگیں اور وہ جو میٹھے چاول, میں نے تو کہا وہاں چلتے شو ادھر کرتے, جتھے دیکھی توا پرات اتھے نچا ساری رات ہے. شوہی صاحب کی باتیں بھی یہ باتیں بڑی دلچسپ ہوتی ہیں. وہ جیسے وہ کہتے ہیں نا جنہیں کھاتے ہیں گاجرا ٹیڈو نہ پیڑ, وہ بڑی وہ بقول. میں تو اب ان کو کوٹ کیا کروں گا مختلف جو ہے نا پروگرامز کے اندر, میں آپ کو یہ بتا دوں. اچھا, تو شائستہ بات یہ ہے کہ چودھری صاحب ایک دفعہ پھر کہتے ہیں چودھری صاحب کہ جتھے ویکھاں توا پرات, یعنی توے جہاں روٹیاں پکے ہیں اور پرات جس میں چاول ہوں یا سالن ہو, تو اتھے نچا ساری رات. میں اور بریانی نہیں, اور کہیں جانے کی مجھے ضرورت ہی نہیں ہے, اتھے ہی بھنگڑے پانے نے. اچھا جی, بس یہ باتیں جو ہے نا ٹھیک ہے. ناظرین بریک, اور جب بریک سے واپس آئیں گے تو پھر ہم ڈسکس کریں گے کہ میاں صاحب نے حفاظتی ضمانت کے لیے عدالت سے جو رجوع کیا ہے اس پر قانونی ماہرین کیا کہتے ہیں, ڈسکس کریں گے لیکن بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. تو جناب بیماریوں کی تفصیل جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ میں جمع کرا دی گئی ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے ضمانت لینے کی کوشش کی جائے گی, اور اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ نواز شریف جہاز میں سوار ہونے سے پہلے جو ہے وہ جیل یاترا سے جو ان کا بچاؤ ہے وہ یقینی ہو سکے. حفاظتی ضمانت کے حوالے سے 16 اکتوبر کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ دائر کی جائے گی. اس حوالے سے اعتزاز احسن صاحب کیا کہتے ہیں کہ میاں صاحب کے ساتھ کیا ہوگا, ذرا وہ ملاحظہ کیجئے. کہتا ہے کہ میاں صاحب کو جہاز کے اندر سے گرفتار کیا اور ان کو سیدھا جیل لے کے جائے. وہ ایک مجرم مفرور جیل سے بھاگا ہوا قیدی, اس کو کوئی عام آدمی بھی گرفتار کرتا. الیکشن تو آپ ابھی بھول جائیں, 90 دن کی تو یہ پرواہ ہی نہیں کرتے. 90 دن کی تو وہ چیف الیکشن کمیشنر نہیں پرواہ کرتا. جس کو پریزیڈنٹ بلاتا ہے وہ کہتا ہے میں نہیں جاتا. تو اعتزاز احسن صاحب کیا کہتے ہیں؟ حسن آپ نے سنا مفرور جیل سے بھاگا ہوا اور الیکشن آپ بھول جائیں, اور ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ جیل جو جہاز ہے اس کے اندر سے ہی آپ کو گرفتار کر لیا جائے. کیا کہیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اعتزاز احسن صاحب نے جو اگر ماضی قریب میں دیکھیں تو جتنی بھی پیشن گوئیاں کی ہیں وہ تمام کی تمام غلط ثابت ہوئی ہیں. انہوں نے کہا کہ جی 90 دن میں الیکشن ہوں گے, پنجاب کے انتخابات کے حوالے سے کہا وہ نہیں ہوئے.
جو وہ باتیں کرتے رہے وہ ہر بات اس سے الٹ ہوتی گئی. تو ابھی وہ فرما رہے ہیں کہ نہیں، انہوں نے یہ پیش گوئی تو نہیں کی نا، انہوں نے تو کہا ہے قانون یہ کہتا ہے، قانون کے پہلو سے بات کر رہے ہیں. دیکھیں اچھا وکیل وہ ہوتا ہے نا کہ وہ دونوں سائڈ کی طرف کھیل سکتا ہے. دے سوئنگ بوتھ ویز. تو ابھی اعتزاز صاحب جو بات کر رہے ہیں اس بات کے علاوہ ان کے علاوہ بھی اس ملک میں جو ہے نا 1 لاکھ وکیل ہے. جو پاکستان بار کونسل ہے نا وہ 1 لاکھ وکلا کو ریپرزینٹ کرتی ہے. تو اعتزاز صاحب جو ہے وہ شاید ریٹائرمنٹ کے قریب آ چکی ہیں. اب ان کو زیادہ جو ہے بھی کیس بھی حالیہ جتنی بھی چل رہے ہیں وہ جیت بھی نہیں رہے. تو اعتزاز صاحب کی بات کو زیادہ جو ہے آپ سنجیدہ نہ لیں. ان کو ضمانت ملنی ہے. ہاں لیکن دیکھیں ایک بات آپ کو بتاؤں, نواز شریف صاحب کو کوئی سہولت کاری نہیں ملے گی, کیونکہ اب اس ملک کے جو چیف جسٹس ہیں وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں. وہ سہولت کاری جو چیئرمین تحریک انصاف کو جو چیف جسٹس امرتا بندیال کے دور میں حاصل تھی, اس چیز کی تو نزدیک میں نہیں جا سکتے نواز شریف صاحب. ان کو عدالتوں کا سامنا کرنا پڑے گا, اور عدالتوں سے جو ان کے مقدمات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے بینگ اے کورٹ رپورٹر مجھے یہ دیوار پر لکھا دکھائی دے رہا ہے کہ ان کو ریلیف ملے گا, چاہے وہ حفاظتی ضمانت ہو, راہداری ضمانت ہو, اور چاہے جو مین اپیلز ہیں جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے وہاں پر ان کا کیس بڑا مضبوط ہے, اور ریلیف ان کو جو ملتا ہوا مجھے دیوار پر لکھا دکھائی دے رہا ہے. اچھا تو چودھری صاحب آپ کو کیا لگتا ہے, یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اعتزاز احسن کی باتوں کو سنجیدہ نہ لیں, ان کے علاوہ بھی 1 لاکھ وکیل اور ہیں, تو آپ کیا کہتے ہیں اس پہ؟ تو آپ کل 1 لاکھ کو بلا کے بٹھائیں شو میں, 1 لاکھ وکیل کی رائے لے لے. اعتزاز احسن کا برخودار جو مرضی کہیں, وہ بہت بڑا پاکستان کا نام ہے, اور جتنی اس نے سٹرگل کی ہے اعتزاز احسن نے, اور جتنا نام کمایا کسی نے پاکستان میں نہیں. رائے کسی کی بھی غلط ہو سکتی ہے, میری ذاتی رائے ہے, آئی ایم ناٹ کوٹنگ اینی لا, کہ نواز شریف اگر پاکستان آتے ہیں تو وہ جیل شیل کوئی نہیں جائیں گے. ٹھیک ہے حسن ایوب اور چودھری صاحب, آپ کا بہت شکریہ. اور ناظرین ہم امید کرتے ہیں کہ نون لیگ جو ہے اپنے اصل مقصد پہ زیادہ فوکس رکھے گی, جو کہ جلسے یقیناً نہیں ہے بلکہ میاں صاحب کو جیل یاترا سے بچانا ہے. امید ہے اس پر فوکس کیا جائے گا. مسلم لیگ نون کی جانب سے مجھے دیجیے اجازت, اللہ نگہبان.